बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। एक टास्क फोर्स बनाई गई है और काम उसको ये दिया गया है कि पाकिस्तान की अफवाज खसूसन आर्मी के खिलाफ जो बहुत सारा सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई या वैसे बातचीत में तौहीन अमेज कलमात इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं जिनकी कोई हकीकत भी नहीं होती, तो लाजमन इन चीज़ों की वजह से चूंकि अफवाज का मोरल इफेक्ट होता है, लिहाजा ये ज़रूरी समझा गया कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए जो कि इस चीज़ को इसका जायज़ा ले, इसकी तहकीकात करे और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जा सके। हमें यहाँ पे ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि टास्क फोर्स या जो भी हम तरीक़ाकार इख्तियार करें ऐसे लोगों को पकड़ने का, उसमें कानून तो लागू किया जा सकता है। कानून की रूह से जो भी कोई जुर्म का इर्तिकाब करे और किसी ने अगर झूठ इल्ज़ामात लगाए हैं या अफवाज पाकिस्तान की शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो बिल्कुल उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि क्या टास्क फोर्स लोगों के दिलों में झांक सकती है। इंतहाई जरूरी बात यह है, जो जो समझने के लिए जरूरी है, वो ये है कि आज इस सूरत हाल से हम क्यों दो चार हैं। पाकिस्तान आर्मी तो लोगों के दिलों में बसती थी और आज भी जो सूझबूझ रखते हैं उनके दिलों में बसती है। आर्मी का एक अपना वकार है। हम लोग जो कि जिन्होंने सर्विस की आर्मी में, हमने देखा कि अवाम, पाकिस्तान के लोग शहरों में, देहातों में जहां हम एक्सरसाइजेज के लिए जाते थे, वो अपनी जान निछावर करते थे, हमारी बहुत इज्जत और बहुत कदर करते थे। लेकिन कहीं कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से आम आदमी किसी हद तक मुतनफर भी हुआ है। इसका जायजा लेना चाहिए। आर्मी ने बेपनाह खिदमात अंजाम दी हैं और ये हमें जहन में रखना चाहिए। जो भी लोग तनकीद करते हैं उनको ये जहन में रखना चाहिए कि आज भी अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ अगर उनका दिफा कोई करेगा तो वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान की अफवाज हैं। इनके अलावा और कोई भी ये काम सर अंजाम नहीं देगा। बाहर आपके दुश्मन उसी तरह मौजूद हैं और हमें एक फिफ्थ जनरेशन वॉर का भी सामना है, जहां पे आपके दुश्मन मुख्तलिफ किस्म की झूठी कहानियां चला के कोशिश करते हैं कि अवाम और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक खलीज हायल की जाए। सो ये भी बड़ा जरूरी है कि अवाम हकाइक की तरफ तवज्जो दें, अफवाहों पे नजर न रखें, ताकि वो दुश्मन के प्रोपेगेंडा का शिकार ना हो जाएं। ये समझने की बात है और उसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी आप सोशल मीडिया पे देखें या कहीं भी देखें या कहीं से बात सुने, तो उसकी तहकीकात जरूर कर लेनी चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि सियासतदानों ने या दूसरे लोगों ने अपने मकासद हासिल करने के लिए अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चलाए। उनमें एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि एक वक्त पे जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट थी और इमरान खान, आपको याद होगा कि ये प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम वगैरह करने का काम कर रहे थे, तो उस वक्त एक लेटर, एक खत जो कि इंटरनेट पे सोशल मीडिया में शेयर किया गया और मेरे पास भी पहुंचा व्हाट्सएप के जरिए, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल एक जीएचक्यू का ओरिजिनल लेटर लगता है, जीएचक्यू की तरफ से गया हुआ, और उसमें लिखा हुआ है, इंडस मोटर को वो लेटर एड्रेस है और उसमें लिखा हुआ है कि हमें 2,500 टॉप ऑफ द लाइन कारें दरकार हैं जो कि हमें सप्लाई की जाए। टॉप ऑफ द लाइन उनकी स्पेसिफिकेशन दी हुई। उस वक्त के जो चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ थे, मैंने फौरन उनको कांटेक्ट किया, क्योंकि इस लेटर के साथ जो कमेंट्स थे उसमें लिखा हुआ था कि एक तरफ वजीर आजम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ियां नीलाम करता फिरता है और दूसरी तरफ आप देखिए कि अफवाज पाकिस्तान 2,500 नई गाड़ियां खरीद रही है। मुझे अंदाजा था कि ये झूठ है, लेकिन बाहर सूरत मैंने फौरी तौर पे जीएचक्यू को कांटेक्ट करके इस खत के बारे में बताया। उन्होंने देखा और थोड़ी देर में ही उन्होंने बताया
کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، ہم نے کوئی اس قسم کا نہ خط اوریجنیٹ کیا ہے، نہ ہی ہم نے کوئی ایسی ریکوائرمنٹ دی ہے کسی کو، ہمیں قطعاً کوئی گاڑیاں نہیں چاہیے۔ اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ خط جھوٹا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کچھ دیر میں 1 گھنٹے کی تحقیقات میں، کیونکہ ابھی یہ خط چلا ہی تھا، سو اس کا اوریجن پتہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا۔ چنانچہ واشنگٹن سے یوسف زئی نامی کوئی شخص جس نے کہ یہ اوریجنیٹ کیا، اور اس نے لندن میں حسن نواز کو بھیجا۔ حسن نواز نے آگے اپنے من پسند جرنلسٹ اور لوگ جو پاکستان میں تھے ان کو بھیجا، اور پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی گئی۔ جیسے ہی مجھے یہ انفارمیشن ملی، میں نے سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ ڈالی، تو پھر لوگ ڈر کے فوراً انہوں نے یہ وڈرا کر لیا، اور یہ خط آگے مزید نہیں چلا۔ اگر میں نوٹس نہ لیتا تو یہ چیز بہت پھیل بھی سکتی تھی۔ اب یہ ہے کہ آرمی کی خدمات کا اگر ہم دیکھیں، لوگ جانے دے رہے ہیں بے شمار۔ اب یہ نہیں ہے کہ صرف جونیئر لیول پہ، اگلے دن ہی برگیڈیئر مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اپنے فرائض کی ذمہ داری میں بڑے سینئر لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کون سی ایسی قدرتی آفات ہیں جن میں کہ پاکستان آرمی نے خدمت نہیں کی۔ بہت خدمت کی ہے۔ ابھی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گزری، اسی میں اگر آپ دیکھیں تو کورونا کو کنٹرول کرنے میں پاکستان آرمی نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ اسی طرح جو آئی ایم ایف کے، یہ ایف اے ٹی ایف کے قصے میں آپ پھنسے تھے، جہاں گرے لسٹ میں ہم جا چکے تھے، اس میں بھی پاکستان آرمی نے بھرپور کردار ادا کیا اور اپنے ملک کو، اپنی قوم کو اس مصیبت سے نجات دلانے کے لیے کوشش کی۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات دیکھ لیجئے، کراچی میں امن دیکھ لیں، کراچی کے گندے نالے ہوں ان کی صفائی، پھر کوئی زلزلہ، پھر سیلاب، ان سب معاملات میں افواج پاکستان نے بھرپور کام کیا۔ یہ چیزیں پاکستان کے عوام دیکھتے تھے اور اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ پاکستان کے عوام نے اس کی بھرپور قدر کی، اور پاکستان کے عوام ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ یہ چیز، یہ اس طرح کی خدمت پاکستان آرمی کی طرف سے جاری رہے۔ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا کہ اس طرح کے کاغذات، اس طرح کی ڈاکومنٹس وغیرہ انیشیٹ کر کے اور پھر افواج پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ اب بھی بہت ساری غلط انفارمیشن، بہت سارے غلط الزامات جو کہ لگائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ پبلک پرسیپشن، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی اقدامات ایسے تو نہیں ہی ہیں جو پبلک میں ایک غلط میسج دے رہے ہیں یا ان کو غلط سمجھا جا رہا ہے۔ پبلک پرسیپشن کو تبدیل کرنا وہ بالکل بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم وضاحتیں بھی دے سکتے ہیں، اپنے میسیجز دے سکتے ہیں، ہم اپنے ویڈیو، آڈیوز وغیرہ یہ بھی پروموٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام پرسیپشن پبلک میں یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، جس میں کہ تقریباً ہر کوئی کرپٹ آدمی، جن کے اوپر الزامات، کیسز اور جن کا ماضی خاصا داغدار ہے، ان کو شاید یہ حکومت جو ہے اس کو لگتا یوں ہے کہ سہارا ہم نے دیا ہوا ہے، آرمی نے دیا ہوا ہے۔ یہ ایک پرسیپشن موجود ہے جو کہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ خود پی ڈی ایم کے لوگوں کے بیانات بھی ہیں، ایسے لوگ جو کہ کسی وقت پہ افواج پاکستان کے بہت خلاف بولتے تھے، بہت، وہ یوں لگتا ہے کہ آج وہ منظور نظر ہیں۔ اور جو پی ڈی ایم کے لیڈرز کے بیانات ہیں، اگر ان کو آپ دیکھیں تو بہت سارے بیانات ایسے ہیں۔ خود جنرل باجوہ نے، میں سمجھتا ہوں بڑے غیر ضروری طور پہ انٹرویوز وغیرہ دیے جو ان کو نہیں دینے چاہیے تھے، لیکن اس سے بھی ایک پرسیپشن بنی کہ غالباً رجیم چینج میں کسی کا ہاتھ ہے، ہم میں سے کسی کا ہاتھ ہے۔ یا یہ آپ دیکھیے کہ آگے مختلف لوگوں کی سٹیٹمنٹس وغیرہ، مفتاح اسماعیل نے سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیب کے قانون میں تبدیلی ہم نے کی ہے، نیب آرڈیننس میں، یہ ہم نے خود تو نہیں کی، یہ تو ہمیں آرمی نے بتایا، انہوں نے دی کہ جی آپ تبدیلی کریں۔ اور پھر مختلف سٹیٹمنٹس، عمران خان نے بھی کہا کہ جناب ہمیں جنرل باجوہ کہتے رہے کہ یہ کرپشن کے کیسز جانے دیں۔ سو ایک امیج، اور اس کو ری انفورس کرتا ہے پھر شاہد خاقان عباسی نے لاہور میں تقریر کی
اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود پرابلم ہے، کوئی سولوشن کا حصہ نہیں ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے، پروموٹ کر رہی ہے۔ ہمیں اس کا فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، اس کے ایسے الفاظ جو ہیں ان کو کیسے ہم اگنور کر دیں؟ پھر مریم نواز اکثر اوقات ہمارے سینئر آرمی آفیسرز کے اوپر الزام لگاتی ہیں، اس کا بھی ہم نے نوٹس نہیں لیا۔ یہ نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس سے پرسیپشن بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے خواجہ آصف صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا، ایک ایسے ہی انہوں نے فیض حمید، چونکہ ان کو بہت کھٹکتے ہیں، تو فیض حمید کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ اس نے بڑے غیر قانونی کام کیے ہیں۔ تو اینکر نے جب کہا کہ وہ خود تو نہیں کر سکتے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں تو میجر جنرل تھا، میرے اوپر ایک لیفٹیننٹ جنرل بھی تھا، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھا۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو کوئی غیر قانونی حکم نہیں ماننا چاہیے تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آرمی میں ایک غلط امپریشن بھیجتی ہے۔ اس سے یہی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈس اوبیڈینس نہ شروع ہو جائے آرمی میں، لوگ کوشچن نہ کرنا شروع کر دیں ہمارے آرڈرز کا۔ ہماری آرمی بہت ڈسپلنڈ ہے، اس طرح کے کیسز آج دن تک کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے کہ ہوئے ہوں۔ ہمارا ڈسپلن اتنا ڈھیلا نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ یوں ہو جائے، لیکن پھر بھی کل کو اگر کوئی آفیسر یہ سمجھے کہ یہ اس کے اوپر الزام آ سکتا ہے کہ میں نے غیر قانونی کام کیا، تو وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ فیض حمید بالکل اسی آرمی کا حصہ اور اسی ایک ہی چیف آف آرمی اسٹاف کے نیچے کام کرتے رہے، اور جو کچھ ان کو حکم ملتا تھا وہ کرتے تھے۔ لیکن آج اگر اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے تو لازماً افواج پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ پی ٹی آئی نے بھی بہت سارے ایسے الزامات اور چیزیں انہوں نے بھی کہیں، عمران خان بھی کہتے رہے۔ اگر تحقیقات ہوتی اور ہم ان کو کہتے کہ اس کے شواہد اور ثبوت دو، تو شاید ثبوت موجود بھی نہ ہوتے، لہٰذا یہ ہمارے لیے ایک مشکل سچویشن پیدا ہوتی۔ لیکن کم از کم یہ ہوا کہ انہوں نے فوری طور پہ اس مسئلے کو سمجھا، اور عمران خان نے یعنی پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین کے سیکریٹریٹ سے ایک ہدایت نامہ ایشو کیا گیا، جس کے تحت یہ کہا گیا کہ پاکستان آرمی کے کسی بھی آفیسر کے اوپر یا آرمی کے اوپر کوئی الزام تراشی، ان کے بارے میں کوئی ڈیروگیٹری غلط بیان نہیں دیا جائے گا، اور جو پہلے بھی کوئی بیان دیے گئے ہیں وہ واٹس ایپ میں ہیں یا وہ ٹویٹر پہ ہیں، ان کو ڈیلیٹ کیا جائے، وڈرا کر دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا قدم تھا، لیکن بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، سول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور خصوصی طور پہ پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے، جن کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کی افواج کو بے توقیر نہ کریں۔ عوام کی جو جائز شکایات ہوں ادارے کے بارے میں، وہ ان کو طریقے سے، ایک مہذب طریقے سے ایکسپریس کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی پی آر پہلے کی طرح ہمیشہ ایسے جو بھی شکایات ہوں گی ان کا نوٹس بھی لے گی، وضاحت بھی دے گی، اور معاملات کو سلجھانے کی کوشش بھی کرے گی۔ بہر صورت ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنی آرمی جتنی مضبوط ہوگی، اتنا ہی آپ کا ملک بیرونی آرمی کی زد سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔